बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। हमारा मसला वही कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये एक साजिश का हिस्सा है। तमाम पाकिस्तान ने देखा कि जो बाहर से मरासला आया उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र था और उसमें ये भी कहा गया था कि इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन के नतीजे में अगर कर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे, यानी उनके साथ तावन किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिनके साथ साजबाज की या जो अपने चहेते हैं वो हुकूमत में आ जाएंगे और फिर हम उनके साथ तावन करेंगे। इमरान खान के साथ बुनियादी दुश्मनी तो रशिया के विज़िट पे हुई, जैसे मैं अपनी पहली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और फिर ये जो नाराज़गी का इज़हार अमेरिका ने किया इस मेमो के ज़रिए, इसको जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एग्ज़ामिन किया तो बड़े वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये कहा कि ये बड़ी गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई है इसमें और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत है, इसके लिए एहतजाज किया जाना चाहिए। चुनांचे एहतजाज अमेरिका से किया गया। दूसरा नुक्ता ये भी था कि इस सारे किस्से को सिक्योरिटी का मसला है, इसको हमारी जो असम्बली है, नेशनल असम्बली, उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसके सामने रखा जाए, यानी उनको सारा केस समझाया जाए, बताया जाए। ये गलती अपोजिशन ने की कि उस कमेटी मीटिंग का बाइकआउट किया। आज हाथ माल रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, लेकिन अपनी गलती का एहसास कभी नहीं करेंगे कि जब उनके सामने मुकम्मल केस रखा जा रहा था तो उन्होंने क्यों नहीं देखा। अब यहाँ तक कंस्पिरेसी का ताल्लुक है कि ये कुछ लोग साजिशें मिले। अपोजिशन ये कह रही है कि डिप्टी स्पीकर की एक ही रूलिंग ने 197 लोग जो उस वक़्त कहा जाता है कि अपोजिशन के साथ वहाँ मौजूद थे, उन सब को गद्दार करार दे दिया। ये एक बहाना है या एक नैरेटिव बिल्ड किया है अपोजिशन ने अब मामले की संगीनी बढ़ाने के लिए, अपनी तरफ से अपनी सफाई पेश करने के लिए कि जी 197 लोग गद्दार हो गए, ये कैसे हो सकता है। बात यह है कि जो ये बाहर के आलाकार बनते हैं वो 197 लोग नहीं बनते। जब आप हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ लोग तो उसमें ख़रीदे जाते हैं और ज़्यादातर ख़रीदे ही जाते हैं, क्योंकि असल आलाकार तो 2-3 हैं। आपको ज़रूरत क्या है इस काम के लिए, आपकी क्या चीज़ चाहिए कि आप ये नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करा सकें। पहली चीज़ ये कि पैसा चाहिए कि आप ख़रीदें लोगों को, फिर बिकाऊ मिल जाएं तो उनको ख़रीद के आप उनसे जो जी चाहे कहलवा लें। इतना सारा खेल है। अब अगर इसमें कोई बाहर का मुल्क दिलचस्पी ले ले और वो पैसा मुहैया कर दे तो पैसे का मसला तो यहाँ हल हो गया। अब वो पैसे लेने के लिए शायद 2 आदमी 3 आदमी हो, फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए जिसको इमरान खान से खार थी, दुश्मनी थी, जो भी इमरान खान से नाराज़ था, नाला था कि उसने करप्शन के केसेस बना दिए इनके ऊपर, वो इस काम में मेहनत करने के लिए तैयार होगा। लिहाजा उन्होंने मीटिंग शुरू कर दी, लोगों को तोड़ने का काम शुरू किया, ये सब हुआ। अब बाकी तबका जितना 197 लोग या कोई, इनमें से किसी को कुछ पता नहीं कि क्या हुआ सिवाय उन 1-2 आलाकारों के। और फिर हुकूमत ने बड़ा वाज़े निकाल के दिखा दिया कि कौन कौन लोग हैं जो गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकात, ख़ास तौर पे अमेरिकन काउंसिल वगैरह से या अमेरिकन एम्बेसी के दौरे करते रहे। उसमें कुछ सहाफ़ी भी मौजूद थे जो मशकूक, जिनकी तहरीरें मशकूक होती हैं, और इसी तरह वो प्रोमिनेंट सियासतदान थे सारे अपोजिशन के। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसके बारे में ये कहा जाए कि वो हुकूमत के साथ का था और उसको भी बुलाया गया। नहीं, उनकी ज़रूरत ही नहीं थी उनको। हुकूमत बदलना अमेरिका के लिए एक उनकी ज़रूरत बन चुका था और वो उनके जो मरासला बाहर से है उसमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे।
اس سے پہلے بلاول بھٹو نے اور غالباً مراد علی شاہ نے بھی امریکہ کا خفیہ دورہ کیا، بڑا آپ کہہ لیجئے کہ مختصر ایک لحاظ سے غالباً 5-6 دن کا دورہ تھا۔ اس کے بارے میں کوئی تفصیلات کسی کو پتہ نہیں، نہ بتائی گئیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں وہ فوکل پرسن ہو اس سارے کھیل میں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ یہ واضح طور پہ نہ بتا سکیں، لیکن اگر آپ مختلف کڑیوں کو جوڑیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ سازش جو ہے وہ بلڈ اپ کیسے ہوئی ہے۔ اب اپوزیشن نے جو پوزیشن لی ہے اس پہ، وہ عدالت کو اور افواج پاکستان کو اس میں الجھانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے جو اپنا بیان دیا ہے یا انہوں نے وضاحت کی ہے اس کیس کے بارے میں جو وہ سن رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جہاں تک یہ فارن آفس میں آئے ہوئے اس مراسلے کا تعلق ہے، اس کا وہ مراسلہ اصلی ہے نہیں ہے، یا یہ کہ مراسلہ جو ہے وہ اس کے کانٹینٹس کیا ہیں، سازش ہوئی یا نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے آئین کی تشریح کرنا، اور ہم صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی۔ رولنگ کے بارے میں فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے، وہ ہم بتائیں گے کہ رولنگ آئینی ہے نہیں ہے، یا جو بھی اس کے بارے میں سپریم کورٹ لازماً کچھ نہ کچھ بتائے گا۔ یہاں سے مایوسی ہوتی ہے اپوزیشن کو، تو پھر وہ سیکورٹی ایلیمنٹس کے پاس پہنچتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ انہی لوگوں کو مولانا فضل الرحمان، پی ایم ایل این کے لیڈر بلاول، یا اس کے اور دائیں بائیں چیلے چانٹے، ان سب کو اعتراض تھا کہ افواج پاکستان کیوں دخل دیتی، ان کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں، سب ادارے آئین کے مطابق چلیں، یہ ان کا نعرہ ہوتا تھا۔ آئین کے مطابق اس وقت بھی افواج پاکستان کام کر رہی تھی، کیونکہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے احکامات پہ عمل کرنا فوج پاکستان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ بے شمار چیزوں میں انہوں نے معاونت کی، لیکن حکومت وقت کے احکامات کے مطابق۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ افواج پاکستان یہ بتائیں وہ بتائیں، سیکورٹی کے ادارے بتائیں، خالی نیوٹرل کہہ دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بھئی اب نیوٹریلٹی چھوڑ کے آپ کے ساتھ ہو جائیں۔ اور یہ آئی ایس پی آر والا کیا بیان دیتا رہتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب سوال پیدا ہوا کہ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے، یعنی ان سے اگلوانا چاہ رہے تھے کہ آپ بتائیں کوئی سازش تھی یا نہیں تھی، تو انہوں نے بڑا واضح اور ستھرا جواب دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف بالکل وہی ہے جو ہم نے جو اس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا ہے، کیونکہ اعلامیہ سب کی مرضی کے مطابق جاری ہوتا ہے، لہٰذا اس اعلامیہ میں جو کچھ کہا گیا وہی ہمارا موقف ہے، اور اس میں وہی تھا کہ آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے اس میں پیش کریں، جو ہٹ درمی کی وجہ سے، اپوزیشن کی ہٹ درمی کی وجہ سے پیش نہ ہو سکا، اب ہاتھ مل رہے ہیں۔ اور دوسرا کہ یہ امریکہ کی طرف سے دخل اندازی ہے۔ سو یہ چیز تو ثابت اس سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی بنیاد پہ یہ چیز تو واضح اور ثابت ہے کہ جو باہر سے کمیونیکے آیا یا باہر سے جو ہمیں مراسلہ ملا، بھیجا گیا، ہمارے ایمبیسڈر نے بھیجا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ درست ہے۔ اور یہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ جو کانٹینٹس ہیں وہ واقعی امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری فار ساؤتھ ایشیا ڈونلڈ لو نے کہے ہیں، تبھی تو آپ نے ان سے احتجاج کیا، ورنہ تو احتجاج کیسے ہوتا اگر نیشنل سیکورٹی کمیٹی مانتی کہ یہ مراسلہ جعلی ہے، جو اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے وہاں پہ جعلی مراسلہ بنوا لیا۔ کوئی لمٹ ہوتی ہے، پہلے آپ ایک سازش کا حصہ بنتے ہیں، پھر آپ اس طرح کی باتیں اٹھاتے ہیں۔ اب اس کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے ہر شخص کی عقل مانتی ہے کہ 197 لوگ ٹریٹر نہیں ہیں، 197 لوگ جو ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے، ان میں سے 2 ہوں گے، 3 ہوں گے جو سرکردہ لوگ ہوں گے جن کے روابط باہر ہوں گے، یا 5-6 ہوں گے جو ملتے رہے بعد میں بھی جا کے ایمبیسڈرس کو۔ لیکن چونکہ آپ نے الجھانا ہے مقدمہ، تو آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 197۔
میرا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمیں افواج پاکستان کو اس کھیل میں نہیں الجھانا چاہیے۔ آج اگر وہ آئین کے مطابق اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھ رہے ہیں تو یہ جھگڑا نپٹائیں، آپ جا کے خود کمیٹیوں میں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر لیں، جو کہ کیا ہے غالباً مینگل صاحب نے کیا، یا میرا خیال خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ بالکل بنا لیں، کوئی تحقیقاتی، میں تو کہوں گا کہ ایک جے آئی ٹی بنائیں، اور وہ جے آئی ٹی جو ہے وہ ساری کھوج لگا کے ان لوگوں کی انٹروگیشن کرے جو ملتے رہیں، اور پھر وہ اپنی رائے دے۔ ہم بھی بڑے خوش ہوں گے اگر صحیح معنوں میں وہ ٹریٹر جو لوگ سازش کا حصہ تھے، جو باہر کے اعلی کار بنے، اگر ان کو سامنے لا کے قوم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں تو ہم بھی بہت خوش ہوں گے۔ لیکن اس قصے کو الجھانا اور یہ نعرے لگانا کہ جی افواج پاکستان اس پہ اپنی پوزیشن واضح کریں، کیوں کریں؟ کیا تعلق ہے ان کا؟ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا آپ کو کہ جو ہمارا موقف ہے وہ وہی ہے جو کہ آپ نے اعلامیہ میں دیکھا۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز کے ایک وقت پہ حکومت وقت جس کے لیے آئینی ذمہ داری ہے افواج کی ان کی مدد کرنا یا ان کے احکامات پہ کام کرنا، اس پہ تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور اعتراض ہوتا ہے، اور جب آپ کی ضرورت ہو تو پھر افواج پاکستان بالکل ان میں سیاسی عمل بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو سیاست میں الجھا لیں، اس لیے کہ وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک قابل مذمت رویہ ہے۔ افواج پاکستان سے قطعاً کوئی بھی جواب طلبی کرنے کا ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ افواج پاکستان نے اپنا واضح موقف بتا دیا ہے، اب یہ کام ہے سیاستدانوں کا کہ وہ آپس میں اس کو کیسے حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی، فرض تھا کہ اتنے اہم کیس کی جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں پیشی کے لیے کہا گیا کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ڈسکس ہو، تو اس وقت نیشنل سیکورٹی کے بارے میں آپ کا رویہ اتنا گھٹیا، غلط اور غیر ذمہ دارانہ تھا کہ آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ تو اب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ وہ وقت تھا جب آپ اپنے قومی معاملے میں دلچسپی لے کے تو پوری طرح اس ایشو کو سمجھ بھی سکتے تھے، کھنگال بھی سکتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ سارے شواہد بھی آپ کے سامنے رکھے جاتے۔ بہر صورت اب وہ وقت نکل چکا ہے، اور اب سب یہ شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان اور اختر مینگل، خالد مقبول صدیقی، بلاول زرداری، یہ سب اب تڑپ رہے ہیں، تلملا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت جا چکا ہے۔ اب اپنی صفوں میں جھانکیں، خود دیکھیں، وضاحت دیں، اور اس ایسے شخص کو جس نے کہ ایسی حرکت کی ہے کہ وہ باہر کا اعلی کار بنا، اس کو خود آئیڈینٹیفائی کریں، نکالیں، اور حکومت کے یا عدالت کے سامنے اس کو پیش کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔